बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई खबरें लम्हा बलम्हा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। पाकिस्तान में सर्दी जूं जूं दिन ब दिन सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, वहीं पे जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें गर्मी पैदा हो रही है। और आज बड़ी खबरें आज के वीलॉग में वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले चलेंगे आज के वीलॉग का जो आगाज करेंगे वो फलस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए अरब अमारात ने एक बड़ा ऐलान किया है। वीडियो में आगे चल के आप साथ तफसील शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो डिटेल्स है उनसे आप आगाह हो सके। इसके बाद आज के वीलॉग में शामिल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की खुशी की इंतहा। ये क्या खबर है, ये भी वीडियो में आगे चल के आप साथ शेयर करता हूं। इसी के साथ ही बलोच मुजाहिरीन ने आज ऐलान किया है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये डिटेल्स भी आप साथ शेयर करता हूं अगले चंद मिनटों में। इसी के साथ ही नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जिस तरह गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनकी बेटी महरबानो कुरैशी जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मदद मांगी है। ये क्या खबर है, ये भी आप वीडियो में अगले चंद मिनटों में देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको पूरा देखना है ताकि जो डिटेल्स है उनसे आप आगाह हो सके। तो नाज़रीन, चलते हैं सबसे पहली खबर की तरफ कि फलस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए अरब अमारात में साले 9 की जो तकारीब है उनको मनसूख कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा ने ऐलान किया है कि फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए नए साल के तमाम इस्तकबालिया तकारीब और आतिश की जो आतिशबाजी और उसके प्रोग्राम थे वो मनसूख कर दिए गए हैं। इसका ऐलान शारजा के हुक्मरान की एहलिया और जो वुमेन स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं शेखा जवाहर बिनते मोहम्मद अल कासमी ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर आज उन्होंने ऐलान किया। कबल अजी याद रहे कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाले हिंदुओं और मसीह बरादरी ने ईसाइयों ने भी दिवाली और क्रिसमस की जो तकारीब थी उसमें सादगी इख्तियार की थी। वाज़ेह रहे कि इसराइली जो बर्बरियत और उनकी जंगी जुनून ने फ़लस्तीन में 2.5 महीने से जो जारी जंग में अब तक 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया है और तकरीबन 60,000 से ज़ायद उसमें ज़ख्मी हैं और उनमें बच्चे और ख़वातीन उनकी अक्सरियत शामिल है। तो ये आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक जेस्चर दिखाया है कि जो साले 9 की तकारीब है उनको बिल्कुल सादगी से, कोई आतिश ज़दगी नहीं होगी, कोई बाय ढोल ढमक्का नहीं होगा, कोई चिरागा नहीं होगा, किसी किस्म की कोई लाइटिंग नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा जेस्चर है जब आप की एक रियासत, एक मुसलमान रियासत के ऊपर इतनी बड़ी बर्बरियत हो रही हो, जंगी बर्बरियत और जारियत हो रही हो। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इस तरह का जेस्चर भी इट्स मीनिंगफुल। नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 नकाती मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत आने के बाद 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, इलाज की मुफ्त सहूलत फराम करेंगे, 30 लाख घर बना के देंगे। इलाज की जो सहूलत है वो बिल्कुल आपकी दहलीज पे होगी, यानी कि सेहत कार्ड से भी जो बरक रफ्तार आपकी जो इलाज की सहूलियात है वो आपको मुहैया की जाएंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने मजीद ये बताया कि किसानों की खुशहाली के लिए कई अहम प्रोग्रामात हमने तरतीब दिए हैं और किसानों को हम बिल्कुल खुशहाल बनाएंगे और किसान जब खुशहाल होगा तो जाहिर है आपका जो शरह नमू है, जो शरह महंगाई की जो शरह है उसमें कमी आएगी। तालीम के उसूल को बच्चों की जो पहुंच है उस तक लाया जाएगा और इसमें हुकूमत अहम किरदार अदा करेगी।
اور تنخواہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ڈبل کرنا بھی ترجیح ہوگی۔ تو یہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا آج ایک 10 نکاتی منشور جس کا اعلان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر عمل درآمد۔ پہلے تو اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اگر اس کا آپ موازنہ کریں سندھ سے، تو ان میں سے اگر 30% بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے پچھلے 5 سال میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وفاق میں حکومت ملنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس منشور کے اوپر عمل درآمد کر پائے گی۔ تو فیصلہ چونکہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا۔ ناظرین، اس کے بعد وہیں پہ آج چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی بھی تھی، تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی وہاں خطاب کیا۔ انہوں نے آج کہا کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں آج انہوں نے خطاب کیا، پھر انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے مسائل صرف سیاستدان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جتنے وعدے کیے ہیں الیکشن مہم کے دوران، اور جو وعدے کریں گے ان کو ہم پورا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد چلتے آج ایک بڑی خبر یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آن لائن منشور پورٹل انہوں نے جاری کرنے والی پہلی سیاسی جماعت بن گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ عوام سے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے تجاویز مانگ لی گئی ہیں۔ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے منشور کی تیاری کے لیے براہ راست عوام سے رجوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں تجاویز لے کر 2 جنوری تک منشور کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا مثبت اقدام ہے کہ آپ نے جب اپنی پارٹی کا منشور آپ جب الیکشن میں آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں عوام کا عمل دخل ہونا چاہیے، اس میں یوتھ کا عمل دخل ہونا چاہیے، اس میں پاکستان کی خواتین کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اٹس میننگ فل، اور اس کے جو ثمرات ہیں یقیناً اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو جو تجاویز ملتی ہیں عوامی پلیٹ فارم سے اور عوام کی طرف سے، وہ اگر شامل کرتے ہیں اپنے منشور میں اور ان کو آگے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے حکومت ملنے کے بعد، تو یہ کافی حد تک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار اور اہم سنگ میل ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی خوشی، انتہائی خوشی۔ آج خوش تھے عمران خان صاحب۔ یہ کہنا تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جب جیل میں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو یہ خبر دی کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کے جو بلے کا نشان ہے وہ انہیں واپس دے دیا ہے، پی ٹی آئی کو واپس دے دیا، پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ انتخابی عمل میں جا سکے گی۔ تو یہ خبر سننے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب پی ٹی آئی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہنا تھا چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور خان صاحب کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو امیدواروں کے اوپر جو زد و کوب کیا جا رہا ہے، جو ان کو الیکشن مہم اور آن گراؤنڈ ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آگے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو بھی قانونی چارہ جوئی ہوئی وہ کریں گے۔ تو اس میں یہاں پہ یہ لازمی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجکلی جس طرح اپنے کیا کہتے ہیں لائرز کے تھرو عدالتوں سے ریلیف لے رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں یقیناً دوسری سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے میدان میں یقیناً ٹف ٹائم دے گی۔ تو ناظرین، اس کے بعد چلتے ایک اور انتہائی اہم ترین معاملہ، ریاست چونکہ بے حص ہے، بلوچ مظاہرین جو کہ پچھلے تقریباً ان کو 10 دن ہونے کو آئے ہیں، جو کہ اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے۔ تو آج بلوچ مظاہرین نے کہا ہے جی کہ کل پریس کانفرنس میں لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی کارکن اور اس مظاہرے اور اس دھرنے کو لیڈ کرنے والی ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے کہا کہ حکومتی کمیٹی
کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، لیکن حکومتی کمیٹی نے تاحال کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ہمارے جو گرفتار شدہ لوگ تھے جن کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا ڈیورنگ پروٹیسٹ، ان میں سے بھی کئی افراد ایسے ہیں کہ جن کو رہا نہیں کیا گیا۔ تو یقیناً اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بلوچستان اس وقت اگر آپ نظر دوڑائیں آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا تعلق بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے، اور بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اور جوان بزرگ اس وقت اسلام آباد میں اس شدید ٹھنڈ کی اس لہر میں، اس سردی میں وہ احتجاجی دھرنا دیے ہوئے۔ ان کے مطالبات آخر ایسے کون سے مطالبات ہیں؟ آخر اسلام آباد سے یا وفاق سے انہوں نے ایسا کیا مانگ لیا ہے، یا اس نگران حکومت سے، اس پاکستان کی اس اشرفیہ سے انہوں نے ایسا کیا مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں؟ آپ ایک دفعہ وہاں پہ گئے، جو وزراء کا ایک وفد تھا، جو کمیٹی تھی وہ وہاں پہ گئی، اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں جب وفاقی وزراء وہاں پہ گئے تو ان کے جو گردن میں سریا تھا، ان کی جو اکڑ تھی، وہ کھڑے ہو کے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے زمین پہ وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہیں سمجھا، اور وہ ویڈیو میں باقاعدہ وہ کہتے ہوئے فؤاد حسن فؤاد صاحب سنے جا رہے ہیں کہ ہم اس عمر میں زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی اور میڈیکل کوئی ایشوز ہے وہ الگ بات، لیکن ڈسپائٹ آف دس آل آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ آپ کو جو گرفتار شدہ وہاں پہ جو آپ نے ڈیورنگ پروٹیسٹ آپ نے ان کی جو گرفتاریاں کی ان کو رہا کرنا چاہیے، اور ان کے مطالبات کو سیریس لینا چاہیے۔ آگے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، بلوچستان کا یہ حال ہے، تو آپ کس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں فری فیئر اور تمام پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اپنے اس جمہوری اس حق کا اور جمہوری اس تمام پروسیس کا وہ حصہ بن پائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اگلی جو خبر اس ویلاگ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، آج ان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا، جیل سے ہی ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ان کی بیٹی مہربانو قریشی نے ان کی رہائی کے لیے چیف الیکشن کمشنر سے مدد مانگ لی ہے۔ مہربانو قریشی نے درخواست میں شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل کرنے کے بارے میں لکھا، جو انہوں نے درخواست لکھی چیف الیکشن کمشنر کو۔ مزید انہوں نے لکھا کہ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے، انہوں نے ہمیشہ سب کی عزت کی ہے، ان اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور پورا پاکستان جو سلوک کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، آج جس طرح ان کو دھکے مارے گئے، جس طرح پولیس والوں کی طرف سے ان کو دھکے مارے گئے، اور جو ان کے ساتھ سلوک آج کیا گیا ہے، یقیناً وہ آپ اگر ویڈیو دیکھیں گے یہ سائٹ پہ چل رہی ہے، تو یہ ایک افسوسناک قسم کا ایک حرکت ہے، ایک افسوسناک فعل ہے۔ گرفتار کرنا، گرفتاری ڈالنا یہ ایک علیحدہ بات، لیکن آپ کو کم از کم کسی کی عزت نفس کا، کسی کے قد کاٹ کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی پورے دنیا میں جگ آسائی ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس میں اس حد تک میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر ماضی میں لوگ گئے، حکومتیں گئی ہیں یا کوئی پارٹی گئی ہے، وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور یقیناً اب اگر یہاں ہو رہا ہے تو کل کو پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آئے گی تو وہ بھی اپنے مخالفین کے ساتھ اسی طرح کرے گی، چونکہ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، 76 سالہ تاریخ، کہ جو حکومت، جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے، جماعت اقتدار میں آئی ہے، تو انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف پولیس، نیب اور دیگر کنڈے اسی طرح استعمال کیے ہیں، اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے ایک دوسرے کو اسی طرح تذلیل کا نشانہ بنایا ہے، اسی طرح انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں اب پاکستان اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب یہ سارا کھیل رک جانا چاہیے، اور ایک مہذب طریقے سے آپ الیکشن میں جائیں، اختلاف رائے رکھیں لیکن لاجکلی رکھیں۔
آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی عزت کا جب پولیٹیکل لیڈران خیال نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیچے والا جو طبقہ ہے، جو نیچے عوام ہے، اس میں کیا تاثرات جائیں گے، اور وہ کیا یہ رول ماڈل ہوتے ہیں آپ کے، یہ پولیٹیکل رہنما جو ہیں۔ تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چونکہ یہ چینل کسی پارٹی کا کوئی خاص کسی پارٹی کی سپورٹ میں کوئی آواز اس چینل پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی، پی ٹی آئی کے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے، اس چینل پہ آپ کو آواز اٹھتی نظر آئے گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، جو مین سٹریم میڈیا پہ آپ کو نہیں دکھایا جاتا۔ پی ایم ایل این کا اگر کوئی اچھا اقدام ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی اچھا اقدام ہے، ان کا منشور جس طرح الیکشن مہم ہے، تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب آئندہ چونکہ یکم کے بعد جو سال نو ہے 2024 جو شروع ہوگا جنوری سے، انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ دن میں 2 ویلاگز اور تمام پولیٹیکل جو پارٹیز، جو پولیٹیکل کریم ہے، ان کے جو پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تمام۔ اس میں اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس چینل پہ سپیس ملے گی، اور منوان جو وہ کہیں گے اسی طرح عوام تک آواز پہنچائی جائے گی۔ تو کل کے ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ الناصر۔